سے کتنا بتا دے زہرا. شروع ہو گیا بارش. کھا کے بشے کالی کملی سے بھی جب ذوف بدن باقی ہے. کالی کملی سے بھی جب ذوف بدن باقی ہے. اپنے بابا کو ذرا اپنی ردا دے زہرا. تمہیں خاک بشر پھر سے ملا ہے زہرا. ایک درود کا دیا سنائے میں شیر پیش کرتا ہوں. عرش بن جائے خدا آ کے وہاں بس جائے. عرش بن جائے خدا آ کے وہاں بس جائے. کہاں تو جہاں اپنے قبیلے تو جہاں اپنے قبیلے کو بسا دے. عظمت سیدہ طاہرہ مطہرہ بطول پاک زہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. تمہیں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا. آواز بلند صلوات. فلک نشیں جو کھاتے نہیں کبھی روٹی. فلک نشیں جو کھاتے نہیں کبھی روٹی. زمیں سے لے گئے زمیں سے لے گئے زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی. فلک نشیں جو کھاتے نہیں کبھی روٹی. یہ دیکھیے گا. جنہوں نے دوستی کر لی ادوئے زہرا سے. جنہوں نے دوستی کر لی ادوئے زہرا سے. جنہوں نے دوستی کر لی ادوئے زہرا سے. نہیں نصیب میں ان کے حلال کی. نہیں نصیب میں ان کے حلال کی روٹی. کچھ ایسے ٹوٹ پڑے بعد فتح خیبر کے. کچھ ایسے ٹوٹ پڑے بعد فتح خیبر کے. کچھ ایسے ٹوٹ پڑے بعد فتح خیبر کے کہ جیسے ان کو ملی ہی نہ تھی کبھی. دیکھیے گا. نہ جانے کتنے غنی تھے ہر زمانے میں. نہ جانے کتنے غنی تھے بھرے زمانے میں. جو ہاتھ جوڑ کے جو ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے یا علی روٹی.
से फूल बनते हैं, इनके नक्शे कदम चल कर असूल बनते हैं। अरे अली की अजमत क्या पूछते हो, अरे अली वो है जिनके बच्चों की सवारी रसूल बनते हैं। अली वली है, वसी है, अली इमाम भी है, अली शजी है, जरी है, अली इज़ाम भी है। अली का नाम मिटाने की बात करते हो, अली के नाम से बाकी खुदा का नाम भी है। रफी के गर्दिश लैलो नहारो शम्सो कमर, अली के हाथ में कुदरत का सब निजाम भी है। जिसके दिल में नहीं है विलाए मौला अली, नमक हराम ही थोड़ी न हमारा। अंदर खिली नहीं उसे कभी सुकून की दौलत मिली नहीं। जिस दिल में शाहे उल्क के अंदर खिली नहीं उसे कभी सुकून की दौलत मिली नहीं। ये हमें तो जिंदगी ने एक ही दर्द दिया, उस जिंदगी पर लानत जिसमें अली नहीं। करम दो लगाम न बने, सही सिराज पे चल मुनकिरे ईमान। तेरे वजूद में है सही अदा के घर का नमक। अली से कही के अदावत नमक करूं बारी दिगर बाबा से बुलंद कर सलावत। बमन शाहिद बेजहां खींचते हैं, बमन शाहिद बेजहां खींचते हैं, बमन शाहिद बेजहां खींचते हैं। अली वक्त की सरहदे कुन फेंका खींचते समातों को शेर दिया करो कि वो मगरिब से देखो निकलता है सूरज, मगरिब से देखो पलटता है सूरज। अली वक्त की, अली वक्त की डोरियां ये देते रहेंगे, सर मांगे रागीब ये देते रहेंगे। सभी हाथ अपना, सभी हाथ अपना कहा कि कयामत में देखा
सिर की मीसम जुबान कि है जिस हाथ में तजा की सवारी, जिस हाथ में मुर्तजा की सवारी उसी से अबू उसी से अबू सर जहां आपकी समातों पर दिया करो कि नुसैरी मुकासे रखे अपनी हद में, रहे अपनी हद में अरे वो मौला को क्यों मौला को क्यों दर में बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन है, बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है सलाम के लिए सैयद अली गाजी ज़ादी से तशरीफ। जुबाने नरगदा में जिस घड़ी खोली, अली की लाडली बेटी यजीद से बोली, ये अली की बेटी हूँ, कुरान की तफसीर हूँ मैं, अरे अदब से बात कर, अली की बेटी हूँ मैं। है ये फर्ज भी एक दिन निभाया जाएगा, जल्द ही ये फर्ज भी एक दिन निभाया जाएगा। मेरे साथ बोलेगा, जल्द ही ये फर्ज भी एक दिन निभाया जाएगा। क्या के 12वें सरकार से पर्दा हटाया, जल्दी ही ये इमाम अल-मुंतज़र सकता है मेरे दिल को यकीन है ना, है मेरे दिल को यकीन क्या कि हमको भी इमाम का फौजी बना। कभी कभी मौके मिलते हैं ऐसी बातें करने की, चलें एक अकीदे की बात कर लूं। जिस किसी की भी हक जला ज़हरा का घर, में जला ज़हरा का घर, उसको उसके
वक्त पे जिंदा जला। आग लेने दो ए मुल्ला जिस किसी की भी हुकूमत में जला, ज़हरा का घर उसको उसके तख्त के हमरा जला। बख्शा जब हुर का सुबह होते होते यूं हुर का मुक़द्दर फिर गया, जिस तरह मगरिब से पलटा बहेर है थे जो 14 आईने, एक सूरज से बने 14 बराबर करबला तुझ पर करे। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज करबला का जिक्र है। हुसैन आज करबला पहुंच गए। 28 रजब को मदीना छोड़ा। मदीना तो रसूल मक्के आए, हज को उम्रे में बदला, फिर चलते चलते जंगलों से सहराओं से आज उस मकाम पे पहुंचे हैं जिसे करबला कहते हैं। मदीने से चले वो करबला की कत्ल गाहों में, वो खूनी कत्ल गाहें आज भी फरियाद करती है। हुसैनी काफिला सहरा की जिन राहों से गुजरा था, वो खूनी कत्ल गाहें आज भी फरियाद करती है। वो मंजर फिर कहां अहले मदीना को नजर आया। मदीने का मुसाफिर कब मदीने लौट कर आया। बस मैं मुल्तमिस हूं किबला अलामा कमाल हैदर रिजवी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और आज अशरे मुहर्रम की दूसरी मजलिस से आप खिताब फरमाएंगे। 8 दिन पहले चले आए हैं मक्तल में हुसैन। 8 दिन पहले चले आए हैं मक्तल में हुसैन। यूं निभाता है बड़ा आदमी वादा करके। मुल्तमिसों किबला अलामा कमाल हैदर रिजवी साहब आज की सिलसिला अशरे की दूसरी मजलिस से आप खिताब फरमाएं। मिलकर बाबा से बुलंद सलावत।
اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى صلوات ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے اس رضا خانے میں عشر محرم 1448 ہجری کے سلسلے کی دوسری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. بہت دیر سے بعد و بارہ میں تشریف فرما ہے. بہت سی دعائیں ہم دعا دے سکتے ہیں، صلہ نہیں دے سکتے. چلو یہ تو پتہ چلا کہ دعا دینے والے اور ہیں، صلہ دینے والے. بند کر لو موبائل، جس کے ہاتھ میں بھی چاہیے ہے، صلہ کو نہیں چاہیے. اور اب ظاہر ہے کہ میں نے آپ نے محسوس کیا کہ میں نے خطبے کو بھی مختصر کر دیا، اس لیے کہ میں اس دین سے تعلق رکھتا ہوں جس میں تفصیل و اختصار کبھی مسئلہ نہیں رہی. اللہ باتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تو کتاب اتارتا ہے، سمیٹ دیتا ہے تو نقطہ ہوتا ہے. کلام کی تو خوبی ہی یہ ہے، دنیا میں فصاحت و بلاغت کے قوانین میں گفتگو کرنے کی تعریف ہی یہ ہے کہ جامع کلام وہ ہے کہ جتنا مختصر ہو اتنا بلیغ ہو. ایک تو ذکر مختصر ہو، پھر بلیغ ہو، پھر اعلیٰ ہو. ذکر مختصر ہو، بلیغ ہو، پھر اعلیٰ ہو. اب یہ بچے جو ہماری نئی نسل بیٹھی ہوئی سن رہی ہے، ہو سکتا ہے بچے ذہنوں میں سوچ رہے ہوں یہ مجلس میں بارش ہو گئی، ہم تو مجلس کرنے آئے تھے، یہ بارش ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ حسین آپ کے ہونے سے پہلے اللہ کے ہیں. کے ہونے سے پہلے اللہ کے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم کتنی ہی محبت کرتے ہو، ہم اب خالص اردو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم کتنی ہی محبت کرتے ہو، وہاں معاملہ یہ ہے کہ محبوب کا محبوب ہے حسین.
बंद कर लो मेरे दोस्त, तुम नजर नहीं आ रहे। ठीक है कि सर्दी इतनी थी कि सर्दी की शिद्दत से दांत बजते थे। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि जाहिर है कि मुहासरा था, तो खाना पीना भी कम था। ठीक है, खाना पीना कम था मगर खंदक में हुई थी। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि भूख हो तो सर्दी ज्यादा लगती है। 29 दिन के मुहासरे में बाहर से आने से बाहर लश्कर ठहरा, सारा अरब इकट्ठा हो गया। 29 दिन तक सारा अरब मुहासरा रहा। और ऐसे में एक मरतबा सरकार रिसालत ने मुसलमान है, इधर शहर है मदीना, अमली मुसलमान पहाड़ी है, रास्ता कोई नहीं थी, शदीद सर्दी है, 29 खंदक खोदी जाए। 29 दिन में ये हुआ और पीछे की तरफ 29 मदीने की पहाड़ियां, तो पहाड़ियां की चांद की सर्दी में रात को कयामत की आंधी आई। आधा चांद देखा कि तो सुनाया था, पहाड़ियां थी, चांद आंधी के साथ बारिश आई, निस्फ घेरा, बल्कि उससे कुछ ज्यादा। तो ऐसी हुई, सामने का जो हिस्सा खुला था, कुफार के लश्कर के खेमे उखड़ गए। हजरत 350 साल के बूढ़े और जमीन, अब एक एक बात समझाने के लिए तो हजरत सलमान जमीन से फिसलन बारिश की वजह से, और फिसलन वाली जमीन पे घोड़े नहीं दौड़ते। सबसे बूढ़े थे 350 साल के, पुख्ता जमीन तो थी नहीं, मट्टी। अच्छा, बद्र में नहीं थे जनाब साहब, बात तमाम कर दूंगा। मट्टी थी, नहीं बड़ी जंगों में, बद्र में नहीं थे। ऐसे में जब आंधी दोबारा सब हो चुका, इससे पहले ही आए, जब यहाँ दाद बज रहे थे, आते ही रसूल ने दाद अता किया। तो रसूल ने जनाब हुज़ैफा सूरत हाल दरपेश थी, उस सूरत हाल में सलमान तुम बताओ, दिन में सर्दी शायद कुछ कम हो जाए, लेकिन रात का वक्त बारिश हो चुकी है, आज का मुझ जैसा जाहिल तो में उखड़ चुके हैं, जमीन पर फिसलन कर रहे हैं। और ऐसे में रसूल ने लोगों से कहा, कायनात का इल्म रखने वाला रसूल किसी के मशवरे पे नहीं चलता, खबर लेकर आए कि उधर क्या हुआ। मैं जुमला कहूँ, इज्जत दे रहा है जो वहां एजाज दे रहे, अगर वहां जाकर ये खबर लेकर आए, ऐसे में खंदक क्या हुआ। खंदक इसलिए खोदी गई, ये सर्दी और तरीकाकार से अरब वाकिफ नहीं थे। हजरत हुज़ैफा कहते इस तरह की कैफियत अरबों के लिए नहीं था, बदल को राजा था, तो उनको ये भी नहीं पता खंदक ही उनके लिए नहीं थी, तो कोई जाने को तैयार नहीं। उन्हें ये कैसे पता कि पार कैसे करें। अब मैं तफसील में रुक गया तो फिर बात कुछ और हो जाएगी। जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था, वहाँ पैगंबर ने 3 बात जाती है। बारिश में अगर मेरा मौजूद, जब कोई जाने को तैयार नहीं हुआ तो हुज़ैफा कहते मुझे मुखातिब करके, हुज़ैफा तुम जाओ, मैं थोड़ा सा बारिश से हुज़ैफा तुम जाओ। और हुज़ैफा, हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला की मुनासिबत से वो कहते हैं मेरे सर पे मसा किया, जंग की खंदक की खंदक रसूल ने मसा किया, कहने लगे जहाँ खैबर की खंदक लगती है। एक सलावत भेजिए बुलंद आवाज से। ये छुप छुप के बनाने वालों दोस्तों को ये बता दूं कि शरअन भी जुर्म है और कानूनन भी जुर्म है। हाँ, और मैं जिम्मेदार कर रहा हूं अब मजमे को आज के बाद कि आपके करीब कोई भी बनाए उसे आप रोकने के जिम्मेदार हैं। क्यों? शरई तौर पर किसी शख्स का वीडियो या तस्वीर उसकी इजाजत के बगैर बनाना हराम है और पाकिस्तान के कानून में जुर्म है। इसलिए आइंदा
یہ زحمت کوئی نہ کرے. صلوات بھیجے محمد والے. شاندار صلوات بھیجیے بلند آواز سے. کہ رسول نے مسح کیا. اب مسح کی شرح تو اس وقت نہیں ہو سکتی. ہاتھ رکھا تھا سر پہ, دست اقدس کی تاثیر دیکھی. کل گرمی لگتی رہی, جا کے آ گیا اور خبر لایا کہ کیا ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے جب خبر دے دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آدھی جنگ تو ختم ہو گئی. آدھی جنگ تو ختم ہو گئی. سویرے کو کوشش کر کے کہ کہیں سے پارٹ کم تھا خندق کا, تو عمر ابن عبد ود بدر میں آیا تھا, احد میں نہیں آیا. کیوں؟ اتنا زخمی ہوا تھا کہ احد میں نہیں آیا. اب آیا ہے, اور اب جو آیا تو اس نے دیکھا کہ خندق کہاں سے, تو اس کے ساتھ 6-7 لوگ ہیں جنہوں نے خندق کو پار کیا. اس میں سے ایک گھوڑے سمیت خندق میں گیا. جو گھوڑے سمیت خندق میں گیا تو علی خندق میں کود گیا. اور اسے خندق میں ہی مارا اور پھر واپس آ گئے. علی تو آ گئے, تاریخ ابھی تک خندق میں ہے. وہ عمر پار کر کے آیا اور اس نے اپنا نیزہ رسول کے خیمے کے کلش پہ مارا. سرکار رسالت کے خیمے کے اوپر ایک کلش ہوتا ہے, ہر ایک کے خیمے پہ نہیں ہوتا. سرداروں کے خیمے پہ ہوتا ہے. رسول کے خیمے پہ کلش تھا, اس کلش کا نیزہ مارا. تو معلم اخلاق رسول جو دنیا کو اخلاق کی تعلیم دینے آیا تھا, اس نے اپنے خیمے میں اپنے لشکر سے کہا من لہذا الکلب. کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے, اس کا قلقمہ کرے؟ کون ہے؟ من لہذا الکلب. معلم اخلاق رسول ہے. لیکن پیغمبر نے بتا دیا اس درگاہ کا ادب کیا ہے. اس بارگاہ کا ادب کیا ہے. ایسے میں ایک مرتبہ اس نے آواز دی اور ایک جملہ کہا, اور اس نے کہا کہ تمہارے دین کے مطابق, عقیدے کے مطابق, جو مر جائے وہ شہید ہے, جو قتل ہو جائے وہ شہید ہے اور جنت میں جائے گا, اور جو قتل کر دے وہ غازی ہے. تو کون ہے جو آج اس وقت یا تو جنت لے لے یا مجھے قتل کر کے غازی ہو جائے؟ بھرے ہوئے خیمے میں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ سب پہ نظر کی اور کہا من لہو. کون ہے, کون جائے گا؟ تو ایسے میں پہلو سے, رسول کے پہلو سے علی اٹھنے لگے. اٹھے نہیں, ابھی اٹھنے لگے. رسول نے گھٹنا داب کے بٹھا دیا. رسول نے گھٹنا داب کے بٹھا دیا. پھر کہا کون ہے؟ پھر علی اٹھنے لگے.
پھر گھٹنا داب کے بٹھا دیا. پھر کہا کون ہے؟ کوئی ہے جو جائے. سناٹے میں 3 مرتبہ علی اٹھے. 2 دفعہ رسول نے گھٹنا داب کے بٹھا دیا. تیسری دفعہ جب علی اٹھے تو رسول اٹھے. پتہ نہیں کون شاعر تھا جس نے کیا دیکھ کر یہ مصرع کہا تھا. رسول اٹھے اور اپنے ہاتھ سے علی کے کمر پہ تلوار حمائل کی. آج ہم اپنے سپاہی کی کمر باندھیں گے. تلوار حمائل کی اور اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا. 3 موقع ہیں جہاں رسول نے علی کے سر پہ اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا. یہ 3 موقع ہمیشہ یاد رکھیے گا. ایک جب سیدہ سے شادی کی علی کی تب اپنے ہاتھ سے علی کے سر پہ امامہ باندھا. ایک آج خندق میں اپنے ہاتھ سے علی کے سر پہ امامہ باندھا. اور تیسری مرتبہ غدیر میں. وہ دولہا، یہ شجاعت کا دولہا، یہ ولایت کا دولہا. ہو گئی گفتگو. بارش کی وجہ سے میں اس منزل تک آ گیا اور اب جب اس منزل تک آ ہی گیا تو یہ جملہ سنیے. ایک مرتبہ امامہ باندھا اور اس کے بعد کہا کہ ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا بدر میں تو نے عبیدہ کو لے لیا، احد میں تو نے حمزہ کو لے لیا، اور اب یہ علی ہے. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، قرآن کی آیت ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ آیت ایک نبی کی دعا ہے. اور یہ آیت کب پڑھی جاتی ہے؟ اگر کسی کے بیٹا نہ ہو، وارث نہ ہو، اولاد نرینہ نہ ہو، تو وہ واجب نماز کی دعا قنوت میں اسے پڑھے تو اللہ اسے بیٹا دیتا ہے. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. ترجمہ یہ کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے. یہ وارث کے لیے پڑھی. آپ نے غور کیا؟ کہا عبیدہ کو بدر میں لے لیا، حمزہ کو احد میں لے لیا، اب یہ علی ہے. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. خندق میں علی کو بھیجتے ہوئے یہ آیت پڑھ کے رسول نے بتا دیا وارث یہ ہے. ادھر علی چلے، آخری 2 جملے، ادھر علی چلے تو ساری تاریخ متفق ہے. ہر جنگ میں علی گھوڑے پہ جاتے تھے. آج گھوڑے پہ نہیں گئے، آج علی پاپیادہ گئے. اور دنیا حیران ہے کہ جب ہر جنگ میں گھوڑے پہ جاتے تھے تو پاپیادہ کیوں گئے؟ مسئلہ یہ تھا کہ رسول نے جب علی جا رہے تھے عمرو بن عبد ود کے مقابلے پر تو رسول نے کہا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. اگر گھوڑے پہ جاتے تو ایمان میں شریک ہو جاتا.
ساری تفصیل میں نے چھوڑ دی، مقابل پہ آئے تو جو گفتگو ہوئی اسے بھی ابھی چھوڑ دیا۔ مقابلہ ہوا، بڑا ناز تھا عمرو ابن عبدود کو اپنے ڈیل ڈول پہ، جسے پہ، شجاعت پہ، بہادری پر۔ میں نے کتابوں میں بہت تلاش کیا کہ علی نے اسے قتل کیا، دوسرا وار بھی کیا۔ تو تاریخ نے میری بات کا جواب صرف اتنا دیا، علی نے زندگی میں کبھی دوسرا وار نہیں کیا۔ علی نے زندگی میں کبھی دوسرا وار نہیں کیا، ایک ہی وار کرتے تھے، وار کر کے، قتل کر کے، سر لے کے علی چلے۔ جب علی کو رسول نے بھیجا تھا تو خیمے میں لشکر سے کہا تھا جو آج علی کی فتح کی خبر دے گا اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ زمانہ دیکھ رہا تھا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے، لیکن ادھر علی سر کاٹ کے، سر لے کے اس طرح چلے، ایک ہاتھ میں عمر کا سر ہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے جس سے لہو بہہ رہا ہے، اور ابو طالب کا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ ایسے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول سے کہا، اللہ کے رسول علی فاتح آ رہے ہیں، جیت گئے۔ اس کے بعد بہت لوگ آئے جنہوں نے کہا علی جیت گئے، علی جیت گئے۔ رسول نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ کو خبر کس نے دی؟ کہ سلمان نے۔ کہ سلمان تو خیمے سے نہیں نکلے، کہا تو سلمان سے پوچھو۔ تو سلمان نے کہا جب سب کو واپس آتے دیکھا، خبر دینے کے لیے میں سمجھ گیا علی جیت گئے۔ علی جیت گئے۔ اور پھر رسول نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، آخری فقرے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ شرع کا وقت نہیں ہے جہاں کائنات ثقلین، یہاں اور وہاں، دونوں جہاں، جہاں دونوں جہاں کے سجدے ایک ضربت میں تل گئے ہوں، اس ضربت والے کا سجدہ کیسا ہوگا؟ ایسے میں ایک مرتبہ علی کو زمانے نے آتے دیکھا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے علی کی چال دیکھی؟ آج آپ نے علی کی چال دیکھی؟ کیسے غرور سے چل رہے ہیں۔ رسول نے کہا کہ علی کی یہ چال اللہ کو پسند ہے۔ دیکھو اس چال کو یاد رکھنا، عمرو ابن عبدود کا سر کاٹ کے ذوالفقار کو
لے کے جس سے لہو ٹپک رہا ہے، علی واپس ہوئے۔ تاریخ میں بہت سے موقع خاندان اہل بیت اور بنی ہاشم کی میراث میں تو میں دکھا سکتا ہوں، مگر اس وقت محرم کی 2 تاریخ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ علی تو سر لے کے چلے ہیں۔ جس وقت فجر سے عصر تک کوفے کی گلیوں میں اکیلے لڑنے کے بعد مسلم کو دارالامارہ میں لایا گیا تو اسی طرح چل رہے تھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ اور آج محرم کی 2 تاریخ ہے، بہت دیر سے بیٹھے ہونا، صبح سے کربلا میں فجر سے عصر تک 72 لڑے، کوفے کی گلیوں میں اکیلا مسلم لڑا۔ رات کو مسجد سے جب نکلے اور بند گلیوں میں چلتے ہوئے ایک ایسی گلی میں آئے جو آخر سے بند تھی، پیاس بہت لگ رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی شدت سے پیاس۔ دروازے پر بیٹھ گئے، دہلیز پر جس عورت کا مکان تھا اس نے دروازہ کھولا، کہا کوفے کے حالات سے واقف ہو، رات کے اس پہر میں اس وقت یہاں بیٹھے ہو؟ کہا پیاسا ہوں، کہا پیاسا ہوں۔ وہ گئی اور پانی لے کر آئی، ایک کوزے میں پانی لا کے دیا، مسلم نے پانی پیا۔ اس نے کہا پانی پی لیا؟ مسلم نے کہا ہاں۔ کہا تو پھر گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہ گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، معصومہ عالم آپ کو اجر عظیم کرامت کریں۔ خدا نہ رلائے کسی غم میں سوا غم حسین کے، خدا نہ رلائے کسی غم میں سوا غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں۔ کہا نام کیا ہے؟ کہ مسلم ابن عقیل۔ اس نے کہا میرے حسین کے سفیر، میرے آقا کے سفیر، ہاتھ جوڑ لیے، آقا سیدی خطا ہو گئی، گھر حاضر ہے، گھر حاضر ہے۔ ایسے میں رات اس گھر میں گزری، مصلی بچھا دیا، کھانا لگا دیا، پانی کی سراہی کوزہ رکھ دیا۔ مسلم کو کسی چیز سے غرض نہ تھی۔ رات مصلی پہ گزری، فجر پڑھ کر ابھی اٹھے تھے کہ گلیوں میں تلواروں کی جھنکار سنائی دی۔ مسلم نے کمر کے پٹکے کو کسا تو نے کہا آقا کہاں جاتے ہو؟ کہا سپاہی لشکر تیری گلی میں آ گیا، میں نہیں چاہتا میرے ہوتے تیرے پردے پہ آج۔ اللہ نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوا غم حسین کے، اللہ نہ رلائے کسی غم میں سوا غم اہل بیت کے۔ کہ میں نہیں چاہتا کہ تیرے پردے پہ آنچ آ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مسلم حسین کے سفیر، ایک مومنہ کے پردے کا اتنا خیال ہے، ابھی کچھ دن بعد اسی کوفے میں فاطمہ کی بیٹیاں
اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ تلوار کھینچ کے گلی میں آئے، مسلم پہ حملہ ہوا، لیکن فجر سے عصر تک مسلم نے اس طرح سے فوجوں کو مارا کہ دستوں پہ دستے منگوائے گئے۔ اس نے کہا کہ بھیج اور فوج بھیج، اس نے کہا ایک کو گرفتار کرنے بھیجا تھا، تیرا یہ عالم ہے۔ اس نے کہا کوفے کے کسی بنی بقال سے نہیں، یہ مصطفیٰ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، اس سے جنگ ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہے مقابل میں صرف تلواریں نہیں تھیں، بتاؤں کیا کیا تھا؟ چھتوں پہ سے پتھر پھینکے جاتے تھے، کھولا ہوا پانی پھینکا جاتا تھا، تیروں کی بارش کی جاتی تھی، مسلم زخمی ہوتے چلے۔ مقتل کا ایک فقرہ بڑا عجیب ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے آپ۔ ایک فقرہ مقتل کا بڑا عجیب ہے۔ 3 ہستیاں واقع کربلا میں ایسی ہیں، پتہ نہیں کیسے سنو گے۔ 3 ہستیاں واقع کربلا میں ایسی ہیں جن پہ اتنے تیر مارے گئے ہیں، اتنے تیر مارے گئے ہیں کہ گلے سے پاؤں تک بدن تیروں سے چھپ گیا۔ نام سنو گے؟ حسین، عباس، مسلم۔ حسین، عباس، مسلم۔ جب مسلم کو زخمی ہونے کے باوجود گرفتار نہ کر سکے تو مکر کیا گیا، اور مکر یہ کیا گیا کہ گڑھا کھودو، پیال ڈالو، گھاس پھوس، فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہوئی۔ لڑتے لڑتے مسلم آگے بڑھے تو مسلم گڑھے میں آئے۔ گڑھے میں آنا تھا کہ رسیاں ڈال کے مشکیں کسی گئی، بازو کسے گئے۔ اب جو مسلم کو لے کے چلے تو یہ وہ منزل تھی جہاں مسلم سینہ تان کے چلتے تھے، کسی کو ڈاڑ دیا، کسی کو ڈپڑ دیا، کسی کو جھڑک دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد سید سجاد سے کسی نے پوچھا، آقا آپ کے چچا جب آئے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، کسی کو ڈاڑ دیا، کسی کو ڈبڑ دیا۔ امام نے کہا دیکھنے والے میرا چچا اکیلا آیا تھا، ارے میرے ساتھ خدا نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوا غم حسین کے، خدا نہ رلائے کسی غم میں سوا غم اہل بیت کے۔ ہو گئی مجلس، 2 جملے سن لو۔ ایک مرتبہ مسلم کو دارالامارہ میں لایا گیا، سورج ڈوب رہا تھا، مسلم بہت پیاسے تھے کہ کوئی ہے جو پانی پلائے، کوئی پانی دینے کو تیار نہ تھا۔ ایک بوڑھا باہلی تھا، اس نے پانی دیا۔ ایسے میں ایک مرتبہ مسلم کے دہن کا لہو پانی میں گرا، مسلم نے کوزہ رکھ دیا۔ ارے خود سے کہا تو بھی تو کربلا کا شہید ہے، تو بھی تو کربلا کا شہید ہے۔ ابن زیاد نے کہا مسلم کو دارالامارہ پہ لے جاؤ، مسلم کو دارالامارہ پہ لایا گیا۔ یاد رکھنا امام بخاری اور ابن حبان کے فقرے ہیں کہ مسلم سر سے پاؤں تک رسول کی تصویر تھے۔ کئی لوگ بھیجے گئے کہ مسلم کا گلا کاٹ دو، گردن کاٹ کے سر لے آؤ اور لاشا گرا دو۔ ان میں سے ایک گیا، خنجر پھینک کے واپس آیا، کہاں بھیج دیا؟ وہاں رسول بیٹھے ہوئے۔ کہاں بھیج دیا؟ وہ اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ بکر بن حمران
ملعون کو بھیجا، وہ خنجر لے کر آیا. وقت تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے نا، 9 ذی الحجہ کا سورج ڈوب رہا ہے. دارالامارہ کے بام پہ بہت بلند بام ہے، مسلم ہے. کہا 2 رکعت نماز کی اجازت دے، وہ اجازت بھی نہ ملی. مسلم نے 2 کام ضرور کیے. ایک تو بام سے شاہراہوں پہ دیکھا تو دیکھا کوفے والے کندھوں پہ بچوں کو بٹھائے عید کی خریداری میں مصروف ہے. مسلم نے کہا کوفے والے کل اپنے بچوں کے ساتھ عید منا. ارے میرے بچے مل جائے تو نبی کے روضے پہ پہنچا دینا. اور دوسرا کام مسلم نے کچھ چیزیں میں نہیں پڑھتا مگر اس وقت سن لو. دوسرا کام مسلم نے یہ کیا، ایک سمت کو رخ کیا اور اشارہ کر کے انگشت اٹھا کر کہا السلام علیک یا ابا عبد اللہ. حسین منزل زمانہ پہ خیمے کے باہر کرسی پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے. وعلیکم السلام یا اخی مسلم. عباس نے پہلو سے کہا آقا کوئی مسلم کی خبر ہے؟ حسین نے کہا بات آہستہ بولو کہیں ظالم نہ ظلم. آہستہ بولو کہیں زینب نہ سن لے. آخری جملہ صاحبان اولاد خدا تمہاری اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے. حسین خیمے میں آئے. زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو تو بلاؤ، مسلم کی بچی کو تو لاؤ. تمہیں پتا ہے کہ بنی ہاشم کے گھرانے میں ایک روایت یہ تھی کہ جو باپ اپنی بیٹی، آخری جملہ، جو باپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا وہ اپنی بیٹی کو گوشوارے پہناتا، اور اگر باپ مارا جاتا تو چچا گوشوارے پہناتا. حسین نے کہا زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو لاؤ. مسلم کی بیٹی آئی. حسین نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا چچا آپ کی شفقت میں کلام نہیں ہے، اللہ میرے بابا کی خیر ہو. حسین رونے لگے. حسین رونے لگے. آخری جملہ حسین رونے لگے. اس کے بعد کا زینب ذرا وہ گوشوارے تو لانا جو ہم نے رکھوائے تھے. گوشوارے آئے. حسین نے گوشوارے مسلم کی بچی کے کانوں میں بجائے. سن لیا تم نے؟ میں دس کے ادب جوڑ کے کہوں مولا کہیں سکینہ تو نہیں دے گئی آپ کے بعد. بیمار کھڑی آئے ویران گھراں وچ روے 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 بیمار کھڑی
आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे राह देखा आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे राह देखा थोड़ा शगनारा बनाया है मिलन से थोड़ा शगनारा बनाया है मिलन से Baby,